बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, आजकल ई चालान के नाम पे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। जहां ई चालान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लोगों को फ़ायदा हुआ है, उसके साथ नेगेटिव असरात भी नज़र आ रहे हैं। हैकर्स क्या करते हैं, लोगों को कहते हैं जी आपका ई चालान आया है, आप चेक कर लें, ये हमने आपको लिंक भेजा है, आपको एक कोड रिसीव होगा, आप वो हमें बता दें। ऐसी सूरत में जब लोग उस पर क्लिक करते हैं तो उनके डाटाज हैक हो जाते हैं। तो आज हमने सोचा इस पर प्रोग्राम करें और जानें क्या वजह है, इस तरीके के फ्रॉड्स क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर आसिम राजा मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ एसपी ऑपरेशंस सेफ सिटी जुल्फ़िकार अली खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। ई चालान के नाम पर जाली एसएमएस, फेक वेबसाइट्स और फ्रॉड लिंक्स के जरिए शहरियों को लूटने का सिलसिला तेजी से जारी है। साइबर फ्रॉडिये सरकारी इदारों का नाम इस्तेमाल करते हुए शहरियों को जाली पैगामात भेजते हैं, जिनमें फौरी चालान अदायगी का तासुर देकर मशकूक लिंक्स पर क्लिक करने की तरगीब दी जाती है। ऐसे लिंक्स पर क्लिक करने से मोबाइल फोन का डाटा, बैंक अकाउंट्स, एटीएम और क्रेडिट कार्ड्स, जैज़ कैश और इजी पैसा की मालूमात फ्रॉडियों के हाथ लग सकती हैं, जिसके नतीजे में शहरियों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ता है। मुतअद्दिद शहरी इस किस्म के फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। किसी भी सरकारी इदारे की जानिब से ई चालान की इत्तला के साथ एसएमएस में बैंकिंग मालूमात तलब नहीं की जाती और ना ही मशकूक लिंक्स के जरिए अदायगी का कहा जाता है। अगर किसी पैगाम में फौरी अदायगी, अकाउंट ब्लॉक होने या कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर लिंक पर क्लिक करने का कहा जाए तो उसे फ्रॉड समझा जाए। शहरी किसी भी ई चालान की तस्दीक सिर्फ मुतलका सरकारी प्लेटफॉर्म से करे और अदायगी भी सिर्फ हुकूमत के मंजूर शुदा डिजिटल अदायगी निज़ाम के जरिए करें। गैर मुसद्दका वेबसाइट्स, नामालूम मोबाइल नंबर्स और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले लिंक से मुकम्मल इज्तनाब बरतें। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब टेलीफोन लाइन पे क्योंकि हमारे साथ हमारे एसपी ऑपरेशन जुल्फ़िकार अली खान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जुल्फ़िकार खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से सेफ सिटी ने बहुत तरक्की की, डिफरेंट किस्म के आपके डिजिटल सिस्टम्स हैं और जिस तरीके से ई चालान काम कर रहे हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हुए, इसके साथ साथ आजकल जो एक नया स्कैम बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपके ई चालान के नाम पर कोड्स और अकाउंट्स लोगों के हैक हो जाते हैं, इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन रखते हैं आप और क्या वजूहात है? जी मैडम, इसका है कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के नाम पर जेली, ई चालान, एसएमएस, फिशिंग लिंक्स और जाली वेबसाइट्स के जरिए शहरियों को धोखे देने के वाकयात जो है वो अक्सर सामने आ रहे हैं, जिसके तहत पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी मुतलका इदारों के ताउन से मुतअद्दिद मुअस्सर और जदीद तकनीकी इक़दामात उठाए हुए हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के ताउन से पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने ई चालान के नाम पर बनाई गई तकरीबन 1500 से जायद जाली और फिशिंग वेबसाइट्स की निशानदेही करके उन्हें ब्लॉक करवाया है। इसी तरह मजीद डोमेन्स और जाली वेबसाइट्स की निशानदेही और ब्लॉकिंग का अमल भी अभी मुसलसल जारी है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने प्रीएम्प्टिव डोमेन मॉनिटरिंग का निज़ाम नाफिज कर रखा है, जिसके जरिए ई चालान या पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की शिनाख्त इस्तेमाल करने वाले मशकूक डोमेन्स और वेबसाइट्स की बर वक्त निशानदेही की जाती है और पीटीए के ताउन से उन्हें ब्लॉक करवाया जाता है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं, आवाम को कोई पब्लिक सर्विस मैसेजेस नहीं बताने चाहिए, कोई इस तरीके का आपको मुहिम नहीं चलानी चाहिए कि वो कैसे अपने ई चालान चेक कर सकें? क्योंकि कुछ लोगों को तो ये इन्फॉर्मेशन होगी कि ई चालान उन्होंने कहाँ चेक करना है, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बात नहीं समझ सकते और उनके साथ ये फ्रॉड हो जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे आप अभी इस मौजू को आपने उठाया है और लोगों तक बात पहुंचाई जा रही है, इसी तरह हम तमाम मीडिया की हेल्प की मदद से ये तमाम मालूमात जो है वो बराह रास्त लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं। हाँ। और इसके अलावा जो ये लोग ऐसा काम करने वाले हैं उनके इंफॉर्मेशन पंजाब से अथॉरिटी की तरफ से साइबर सिक्योरिटी टीम, सीटीटी, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पीटीए, एनसीसीआईए और मुतलका टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स के साथ मुसलसल राब्ते में है, ताकि जाली एसएमएस और ये स्पूफ मैसेजिंग, फिशिंग लिंक्स, जाली वेबसाइट्स और साइबर फ्रॉड में जो मुलव्वस अनासर हैं उनके खिलाफ जो है बरवक्त कार्रवाई करे। इसके सिलसिले में 9915 के नाम जो शनाख्त के जो गैर कानूनी इस्तेमाल, जाली ई चालान, एसएमएस और दीगर एसएमएस फ्रॉड की जो बरवक्त निशानदेही है, उनकी मालूमात के तबादले और इंसदाद के लिए मुश्तरका कार्रवाइयाँ हो रही हैं।
اور فیوچر میں کیا نظام آپ لے کر آ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ مزید ایسے فراڈ نہ ہوں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پنجاب سیفٹی اتھارٹی کی جانب سے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو بھرپور آگاہی مہم جاری ہے، جس کے ذریعے عوام کو جعلی ای چلان، ایس ایم ایس، فشنگ لنکس، جعلی ویب سائٹس اور غیر مصدقہ ادائیگی کے طریقوں سے متعلق مسلسل آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب سیفٹی اتھارٹی یہ بات واضح کرتی ہے کہ ای چلان کا آفیشیل ایس ایم ایس صرف 9915 سے بھیجا جاتا ہے۔ سیف سٹی کی جانب سے بھیجے جانے والے ای چلان ایس ایم ایس میں کسی قسم کا ادائیگی کا لنک شامل نہیں ہوتا، اور نہ ہی شہری سے بینک اکاؤنٹ، اے ٹی ایم، ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کی معلومات طلب کی جاتی ہیں۔ شہری ای چلان کی تصدیق صرف ہمارے جو echallan.psca.gop.pk یا پبلک سیفٹی ایپ کے ذریعے کریں، جبکہ ای چلان کی ادائیگی صرف پنجاب ای پے میں PSID کے ذریعے اس کو وہ کریں۔ اور مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیف سٹی کے جس طریقے سے آپ کا ڈیجیٹل سسٹم بھی ہے، آپ کے کیمراز بھی سارے آپریشنل لائسنس، آپ کے ایم ڈی صاحب جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ ایکٹیولی سیف سٹی کو امپروو کر رہے ہیں، اور مزید کیا ٹیکنالوجیز آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں ڈفرینٹ؟ دیکھیں سر، اس میں سیف سٹی کے اندر تو روزمرہ کی بنیاد پہ کافی ساری جو ہے AI کا استعمال اور باقی ہمارے جو ان بلٹ سسٹمز ہیں اور وہ سارے ہم استعمال کر رہے ہیں، جس کے تحت جو ہے وہ مؤثر کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ بہرحال لیکن سب سے زیادہ جو ابھی جو فی زمانہ جو کنسرن تھا وہ سائبر سیکیورٹی ہے، اس پہ بھی بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو پبلک سروسز کے تمام ڈومینز ہیں ان کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے، تاکہ یہ ساری سیف سٹی کا کام ہی لوگوں کو پبلک سروس مہیا کرنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہے اس نام کی جنہیں وہ استعمال کر کے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں گے، تو سچی بات ہے ہم سب سے زیادہ کارروائی کرنے کے لیے ان کے لیے جو ہے نا وہ جستجو کر رہے ہیں، تاکہ لوگ محفوظ رہیں۔ سیف سٹی کا تو نام ہی لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ خدا نخواستہ ہمارے اس سے ان لوگوں کو جو ہے وہ سسٹم کی جو ہے نا وہ کہیں غلط استعمال کر کے وہ، اور یہ شہری کی سہولتوں کے لیے جو ہے یہ ساری سروسز جو ہے وہ براہ راست ہم میسر کر رہے ہیں۔ اور کیا سزاؤں کا کیا عمل ہے جو اگر اس کے پیچھے جو لوگ شامل ہیں، ذمہ داران ہیں، اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا سزائیں رکھی ہوئی ہیں؟ جی بالکل، اس کے اندر لا کے اندر قانون موجود ہے، اور اس میں NCCI اور یہ باقی سارے ڈپارٹمنٹس ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، اور ان کے اندر سخت سزاؤں کو جو ہے نا وہ موجودگی ہے، تاکہ ان کے خلاف جو ہے نا کارروائی براہ راست کی جا رہی ہے۔ ذوالفقار علی خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ جی عاصم راجہ، آپ مجھے بتائیں، ان کی اس پہ آپ کی بھی اپنے گفتگو سن لی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ سختی کر دی ہے اور کریک ڈاؤن بھی شروع کیا ہوا ہے کہ ایسے عناصر کو ختم کیا جا سکے۔ کیا انفارمیشن آپ رکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، جو SP آپریشنز ہیں سیف سٹی اتھارٹی ذوالفقار علی خان صاحب، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ 100% درست ہیں کہ 1500 سے زائد جو ہے ایسے لوگوں کی ویب سائٹس جو دھوکہ دہی اور جعلی میسیجز کے ذریعے، SMS کے ذریعے آپ کو میسج کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کا جو ای چلان ہے، اصل میں ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو میسج کرتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا، آپ کی بائک کا ای چلان ہو چکا ہے، اگر آپ اس کو چیک کریں اور اس کو جو ہے فوری طور پر جمع کروائیں، نہیں تو آپ کی گاڑی کو، آپ کے اکاؤنٹس کو، آپ کے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا جائے گا۔ اب جو شریف شہری ہیں جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، وہ فوری طور پر جب اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو ان کا تمام ڈیٹا یہ ہیکرز جو ہیں ہیک کر لیتے ہیں، اور ان کے بینک اکاؤنٹ، ان کا ایزی پیسہ، ان کا جائز کیش اکاؤنٹ اور باقی دیگر اکاؤنٹ جو ہے وہ ان کی دسترس میں آ جاتے ہیں۔ وہاں سے وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ان اکاؤنٹ سے رقم جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں شیئر کر لیتے ہیں، یا انہوں نے یہ میں بتاؤں انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹ بھی فیک بنائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اداروں کو ان تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے جو ادارے ہیں NCCIA اور جو CCD ہے، اور دیگر جو ادارے ہیں وہ اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں، CTD ہے، اس کے اوپر جو ہے 1500 سے زائد جو اکاؤنٹس بلاک کیے گئے۔ ان کے پیچھے جب انہوں نے ریسرچ کی اور ان لوگوں تک پہنچے اور ان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، لیکن یہ گروہ جو ہے دن بہ دن زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی اکا دکا ایسے واقعات ہوتے تھے
لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی اپ گریڈ ہو رہی ہے، جدید آ رہی ہے، اسی طرح یہ فراڈیوں کے جو طریقہ کار ہے وہ بھی جدید ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ایسی سوچتے ہیں کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. کس طرح سے یہ ہیک کرتے ہیں، کس طرح سے یہ فراڈ کرتے ہیں. کبھی ہم نے دیکھا کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے ایک پارسل آیا ہے، آپ اس کا جو ہے وہ کوڈ آ چکا ہے، آپ اس کوڈ کو اوکے کریں تاکہ آپ کا جو پارسل ہے وہ آپ کے گھر تک پہنچ سکے. یہ لوگوں کو جب اس اسکیم کا پتہ چل گیا، اب یہ کیا کرتے ہیں، اب ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا ایک نیا ٹارگٹ انہوں نے جو ہے وہ کیا، وہ یہ کیا کہ ان لوگوں نے اب دسترس یہاں تک حاصل کر لیا ہے کہ یہ ایگزیکٹ، پہلے تو ہوتا تھا کہ یہ فیک پارسل کے نام پہ آپ کو میسج کرتے تھے، آپ کو کال کرتے تھے. ڈالرز بھی دکھا رہے ہیں آج کل، ڈالرز کی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو پھنسا رہے ہیں کہ جی آپ کو یہ ڈالرز ہم مل جائیں گے. بالکل اسی طرح، اور اس طریقے سے لوگوں کو وہ جو ہے آپ کے انشورنس کمپنیز کے نام پہ بھی لوگ ابھی بھی ان کے ہاتھوں پاگل بن رہے ہیں. اچھا، اب یہ ہوتا یہ ہے کہ اب یہ آپ کی ان کی دسترس آپ کے ایسے اکاؤنٹس پہ چلی گئی ہے جو بالکل جینون ہے. اب پچھلے دنوں میں جو واقعہ ہوا وہ یہ ہے کہ ایک کسی خاتون نے اپنے بچوں کے کپڑے خریدنے کے لیے ایک جو ہے وہ اس کو آن لائن کپڑے خریدے. اب جس دن ڈیلیوری تھی اس سے 1 گھنٹہ قبل اسی خاتون کو کال آتی ہے کہ جی آپ کو ہم نے کپڑے ڈیلیور کرنے ہیں، آپ اپنا ایڈریس ویریفائی کر دیں. اس خاتون نے اپنا ایڈریس ویریفائی کیا، وہ خاتون کو اسی طرح کا پارسل اسی کمپنی کا وہ بنا کے پارسل اس کو دیتے ہیں اور 16,000 روپے سے کچھ اباب رقم جو ہے وہ اسے وصول کر کے چلے جاتے ہیں. 1 گھنٹے کے بعد اس کا اصل پارسل والا لے کے پہنچ جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے آپ کے اس نے کہا وہ تو کپڑے مجھے دے گئے ہیں آپ لوگ. وہ کہتے ہیں جی کپڑے تو ہمارے پاس ہیں. جب انہوں نے وہ پارسل کھولا تو پتا چلا کہ وہ تو اس میں تو کپڑے ہیں ہی نہیں، وہ لندے کے کچھ کپڑے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ہیکرز جو ہیں اس حد تک جدید ہو چکے ہیں کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹس کو ہیک کرتے ہیں اور وہاں سے چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیا کیا آرڈر دیا گیا، یہ کتنی رقم کا ہے. لیکن عاصم راجہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب عام شہری یہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ جی یہ جو مجھے SMS آ رہا ہے یہ فیک ہے، یہ کوڈ جو بھیجنا ہے یہ غلط چیز ہے. اب ایک عام شہری، کیونکہ دیکھیں نا چلان کا لوگوں کے دماغوں پہ بہت زیادہ پریشر ہے. تو جیسے کسی کو یہ پتہ چلے گا آپ کے خلاف چلان ہے، جو قیمتیں ہیں، جس طریقے کے آپ کو پتہ چلان کے ریٹس ہیں، لوگ گھبراتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ ایک دم کلک کر لیتے ہیں، ان کو کیا پتہ یہ فیک SMS ہے یا کیا ہے. اچھا، میں سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ یہ آج ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو ہمارے اس پروگرام سے فائدہ حاصل ہوگا. کہ اس میں بتاتا چلوں کہ کوئی بھی جو سرکاری ادارہ ہے، وہ کسی بھی وہ سٹی ٹریفک پولیس ہے، وہ ای چلان سیف سٹی اتھارٹیز کے ہیں، وہ آپ کو کوئی بھی چلان ہے یا کسی بھی قسم کے ہیں، کسی پراپرٹی کے ہیں، آپ نے اس کو کوئی بھی ادارہ آپ کو ڈائریکٹلی نہیں کہتا کہ آپ کے موبائل پہ میسج آ چکا ہے آپ اس کو کلک کریں. وہ آپ کو صرف میسج کرتے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے. اس کے بعد اگر میں ای چلان کی بات کروں تو ای چلان ڈائریکٹلی طور پہ جمع بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے ای پہ پنجاب پہ آپ کو جانا پڑتا ہے، وہاں پہ جو آپ کا چلان کا نمبر ہے آپ نے وہ ڈالنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کی جو PSID ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. اس PSID کے ذریعے ہی آپ اپنا چلان جو ہے وہ کسی بھی جیز کیش سے، ایزی پیسہ سے، اپنے بینک اکاؤنٹ سے جمع کروا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے فوری طور پر اس لنک کو کلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کسی بھی صورت کسی بھی ادارے سے آپ کو فیک چلان کی صورت میں کوئی میسج آتا ہے، آپ نے ڈائریکٹلی طور پر اس ادارے کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، وہاں سے ان کا نمبر لینا ہے اور ان کو ڈائریکٹ کال کر کے کسی سے اپنے OTPs شیئر مت کریں. یہ دیکھیں، یہ تو بینک آپ کو Day 1 کہتے ہیں، بار بار آپ کو ایسے میسیجز بھیجتے ہیں کہ جی آپ OTPs اپنے شیئر نہ کریں. جی بالکل، یہ کوئی بھی میں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ سیف سٹی اتھارٹی ہے، سٹی ٹریفک پولیس ہے، اس میں جو کوئی بھی ادارہ ہے جو اپنے آگاہی کے لیے اپنے میسیجز اپنے صارفین کو کرتا ہے، وہ صرف بتاتا ہے کہ آپ کے اتنے چلان ہو چکے ہیں، آپ اس کو جمع کروائیں. لیکن وہ کبھی بھی ادارہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ فوری طور پر لنک آپ کو بھیج رہے ہیں، آپ اس لنک کو کلک کریں. جب بھی آپ کو کال آئے، پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کال آئے، آپ اس کال پہ، اگر آپ کو دیکھیں بینکنگ فراڈ بھی ہو رہے ہیں،
آپ کو کال آتی ہے کہ جی آپ کا جو ہے بینک اکاؤنٹ وہ آپ کا بایو میٹرک نہیں ہے, آپ جو ہے اس لنک کو کلک کریں اور اس کو بایو میٹرک کروا لیں. انشورنس کے نام پہ آتی ہے کہ جی آپ کے ہسبینڈ مر گئے ہیں, وہ آپ کے لیے اتنی انشورنس چھوڑ گئے ہیں, آپ کی انشورنس میچور ہو گئی ہے, آپ کے چیک سب ریڈی ہیں, اب FPR کے پاس جا رہے ہیں, آپ ہمیں 5,000 بھیجیں, آپ ہمیں 50 بھیجیں. اس طرح کر کے جو بزرگ اثرات ہیں ان میں تھوڑی سی لالچ بھی پیدا ہو جاتی ہے, ایک مائنڈ سیٹ بنا دیتے ہیں آپ کا ایسا. اس طرح کے فراڈ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. جی بالکل, ان فراڈز کی روک تھام کے لیے ایجنسیاں بالکل متحرک ہیں, وہ اپنا کام تو کر رہی ہیں, لیکن میں بتاؤں ان کا نیٹ ورک بہت بڑا ہو چکا ہے. اب ہر جو ہے وہ دوسری یہ بیر نظیر انکم سپورٹ کی بات کر لیں آپ, ان میں جو عورتیں مر گئی ہوئی ہیں ان کے نام کے انہوں نے اکاؤنٹس بنائے ہوئے, ایزی پیسہ, جائز کیش اور اس طرح کر کے, نیا پے, سادہ پے, لاٹ آف ڈفرنٹ ایپس انہوں نے بنائی ہوئی ہیں لوگوں کے ناموں پہ, تاکہ پکڑنے کا جو ہے طریقہ ہے وہ ذرا مشکل ہو. یہی بات ہے, یہ سائبر فراڈیے جو ہے نا, یہ سرکاری اداروں کے نام پر ان کے پاس اتنا وسیع تجربہ ہو چکا ہے, یہ سرکاری اداروں کا نام نہیں لیتے, جو میسج جاتا ہے وہ سرکاری اداروں کے نام سے کرتے ہیں, اور جب ان سے بات چیت شروع کر لیتے تو وہ ایک اسٹیٹ بینک کا مینیجر بن جاتا ہے, ایک FBR کا مینیجر بن جاتا ہے, اور اس طرح کے نا انہوں نے نیٹ ورک بنا لیتے جو لوگ ان کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. میں بتاتا ہوں کہ جو بیچارے, جو سارے تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, کچھ لوگ ایسے یوزر بھی ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں, وہ جب ان اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں, اور یہ اتنے ٹرینڈ افیسر بن کے بات کرتے ہیں, اور کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ یہ ہمارے اداروں کا نام لے کے بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں, ان اداروں کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے محترم ہیں. تو ایسے لوگوں کی روک تھام کے لیے جب تک کوئی ادارے ان کے اوپر سخت کاروائی کرنے کے لیے کوئی آپریشن نہیں کرتے, جب تک ان کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں بنائی جاتی, تب تک یہ ایسے فراڈ جو دن بہ دن کم ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں. اگر 1500 اکاؤنٹ, یہ کوئی چھوٹے اکاؤنٹ نہیں ہے, 1500 اکاؤنٹ اگر بلاک کیے گئے ہیں تو ان میں ایک نیٹ ورک ہے جو اس کو بھی جو ہے وہ منظر عام پر لانا چاہیے تھا, لیکن نہیں آتے. جو ہماری ایجنسیاں ہیں, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ بڑا زبردست کام کر رہی ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں جن کو پکڑا جا رہا ہے. اس لیے ان کی جب ہماری ان افسران سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تعداد بہت کم ہے. میری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے گزارش ہے کہ NCCIA کے جو دائرہ کار ہے اس کو بڑھانا چاہیے اور ان کے افسران کی تعداد بڑھائی جائے. یہ ایسا پوائنٹ ہے جو کہ ہائی لائٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس پہ کام ہونا بڑا ضروری ہے. یہ ایجنسی تمام جو ہے وہ مذہبی معاملات کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ فراڈ کے معاملات کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ ہماری جو ایجنسیاں ہیں ان کے خلاف مہمات کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور ان کا تمام جو ہے وہ ڈیٹا ان کا وہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. تو ان کے جب میری افسر سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس افسران کی تعداد بہت کم ہے, ہمارے افسران کی تعداد بڑھائی جانی چاہیے, ہمارے پاس جو ہے برڈن بہت زیادہ ہے. ایک کام کے سلسلے جب میں ان کے آفس گلبرگ میں گیا, جو اب چینج ہو کے شادی کھوئی والی جگہ پہ چلا گیا, جوہر ٹاؤن میں شفٹ ہو گیا ہے, تو وہاں پہ میں گیا تو یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سر کھجانے کا ٹائم نہیں ہوتا. افسران سے جب میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس برڈن اتنا زیادہ ہے, کیسز اتنے زیادہ ہیں جو لٹک جاتے ہیں. تو اس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو فوری طور پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی تعداد میں, افسران کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے کہ جس طرح اس نیٹ ورک کو ذرا اور ڈفرنٹ قسم سے نا مضبوط کرنا پڑے گا تاکہ جلدی سے یہ ایسے کیسز ٹریک کر سکیں, کیونکہ جو کیسز ہیں وہ ڈیلے ہو رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ فراڈ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں یہ فراڈیوں کے, کیونکہ پہلے آپ کو پتا ہے یہ FIA کے پاس تھا ڈپارٹمنٹ سائبر کرائم, انہوں نے پھر یہ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا. اب جب سے یہ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ بنا ہے, میں نہیں سمجھتی کہ یہ کیسز کو ڈیٹیکٹ کر پا رہے ہیں اور لوگوں کو پکڑ پا رہے ہیں, بلکہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے ایسے فراڈز کی. بالکل فراڈز کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ایجنسیز پہ برڈن بہت زیادہ آ چکا ہے, کیونکہ کیسز کی تعداد. اچھا لوگ پتہ کیا, بے روزگاری بہت زیادہ ہے. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے بے روزگاری جب زیادہ ہوتی ہے تو لوگ پھر ایسی اسکیمز کی طرف آتے ہیں. وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن گھر میں فارغ بیٹھے ہیں. لیکن آصف راجہ ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ NCCIA والوں کو اگر کوئی شکایت کرنی ہو, کچھ بتانا ہو تو کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کس طریقے سے ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟
ان کے آفس میں جائیں گے, آپ ان کو ایک اپلیکیشن دیں گے اور ساتھ میں ایویڈنس دیں گے کہ یہ ہو چکا, لیکن میں نے بتایا ہے کہ ان کے پاس برڈن بہت زیادہ ہے, سٹاف کی کمی, ان کی سٹاف کی کمی ہے, یہ مطلب آپ کو چکر بہت زیادہ لگانے پڑتے ہیں ان کے دفاتر کے. یہ کام تو زبردست کر رہے ہیں, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی بہت زبردست کام کر رہی ہے, لیکن ان کے جو کیونکہ افسران کی تعداد کم ہے اور ان کے اوپر برڈن زیادہ ہے, جو شکایت کنندگان ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں جو فراڈ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں. اچھا, اور ان کے فراڈیوں کا جو طریقہ کار ہے, ہیکرز کا, ان فراڈ کرنے والوں کا, ان کا طریقہ کار یہ, وہ آفس ٹائمنگز میں فراڈ کرتے ہیں, لائک 9 to 5 وہ فراڈ کرتے ہیں. آفٹر 5 ان کی کالز آپ کو نہیں آئیں گی, ان کا آپ سے رابطہ نہیں ہوگا, پلس وہ آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ واٹس ایپ پہ ہم سے بات کریں. بات وہ آپ سے واٹس ایپ پہ کریں گے تاکہ وہ ٹریک نہ ہو سکے, ان کی کال ریکارڈ نہ ہو سکے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ کیا کرتے ہیں, یہ کسی اور دوسرے شخص کی سم لے کے استعمال کرتے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ ان غیر قانونی اقدامات جو ہیں جو یہ کرتے ہیں ان میں استعمال کرتے ہیں. یہ میں آج ایک حیرت انگیز انکشاف کرنے جا رہا ہوں. جب آپ نے یہ بات کی تو مجھے یاد آیا کہ مجھے ایک ڈرائیور ملا ایک جگہ کے اوپر, وہ بیٹھا ہوا کسی دوست سے بات کر رہا تھا. کیونکہ ہم لوگ میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہیں, تو ہم ایسی چیزوں پہ جب کہیں کسی جگہ پہ کوئی بات ہو رہی ہو ایسی نیگیٹو قسم کی, تو ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے. وہ ڈرائیور کسی اپنے دوست سے بات کر رہا, میں جب ایک جگہ سے گزر رہا تو وہ کہہ رہا کہ جی میرے ساتھ جو ہے ہمارے گھر والوں نے 3 سمیں ہم نے ایک شخص کو دی ہیں اور وہ 10,000 روپے مہینہ ہمیں پے کر رہا ہے. میں خاموش ہو کے وہاں پہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو بڑی حیرت انگیز بات کر رہا ہے, یہ تو بڑا زبردست بزنس بن گیا. اور میں نے جب اس بات کی تہ تک جانے کی کوشش کی تو وہ اس کو بتا رہا کہ ہم نے اس کو 3 سمیں دی ہوئی ہیں اور وہ ہر مہینے ہمیں 10,000 روپے پے کر دیتا ہے. وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ یار آپ لوگوں نے اس کو کیوں اپنی جو ہے وہ سمز نکال کے اپنے نام سے اپنے بایو میٹرک سے دی ہوئی ہیں. وہ کیونکہ غریب ڈرائیور تھا, وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سموں کی تعداد پوری ہو چکی ہے تو ہم نے سمیں جو ہے استعمال کرنی ہوتی ہیں تو آپ دے دو. میں اس کے پاس رک گیا, میں نے اس کو پوچھا کہ یار یہ آپ نے جو کیا ہے یہ بڑا غیر قانونی اقدام ہے, لانگ ٹرم کا اندازہ نہیں ہے نا کیا اثرات ہو سکتے ہیں, آپ بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے. تو اس نے کہا یار آپ بھائی آپ بات تو میرے ساتھ ٹھیک کر رہے ہو. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اسی وقت اس سم کو جو ہے وہ بلاک کروایا. بلاک کروانے کے بعد میری اس سے فون پہ بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اس میری سم کے جائز کیش اکاؤنٹ میں 58,000 روپے پڑے ہوئے تھے اور وہ میں نے جو ہے اب نکلوائے ہیں. اور جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی 58,000 نکال لیے آپ نے تو ٹھیک ہے ہمیں سم واپس کر دو. تو اب یہ دیکھیں کہ اس قسم کے فراڈ تک یہ فراڈ یہ چلے جاتے ہیں. زیادہ فراڈ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ زیادہ فراڈ یہ تب شروع ہوا ہے جب آپ کو روڈ سائڈ پہ کھڑے یہ جوان لڑکے فری سم کی آوازیں لگاتے ہیں اور وہاں جیسے ہی آپ بایو میٹرک ان کے پاس مشینز دی ہوئی ہیں وہاں آپ لگاتے ہیں آپ کے نام کی, آپ کو نہیں پتا کتنی سمز نکل گئی. ایسے فراڈ بہت زیادہ خواتین کے ساتھ بھی ہوئے ہیں کہ اس بیچاری غریب گاؤں کی عورتیں ان کے ناموں پہ 5 سمز چل رہی ہیں. بالکل درست بات کی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہی میں بتا رہا ہوں کہ اور حکومت کو یہ چیزیں بند کرنی پڑیں گی. اب دیکھیں کہ فراڈیوں نے اپنا دائرہ اب کیا کرتے ہیں, وہ سمز لیتے ہیں, اب اس پہ جب وہ فراڈ کرتے ہیں لاکھوں روپے کا, تو لاکھوں روپے کا فراڈ کر کے وہ 10,000 پر منتھ کسی سم والے کو دے بھی رہے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے میرے پروگرام دیکھنے والوں سے کہ کسی بھی چاہے وہ آپ کا جاننے والا کیوں نہیں ہے, آپ نے اپنے نام کی سم کسی کو بھی نہیں دینی. اور دوسرا یہ فراڈی ان لوگوں کے مائنڈ کے ساتھ اس طریقے سے کھیلتے ہیں, اس طریقے سے ان کو اپنے دماغ میں مطلب بٹھا لیتے ہیں, جس طریقے سے مینج کرتے ہیں کہ وہ لوگ پھر آپ کی بات, گھر والے آپ کی بات نہیں سن رہے ہوتے. ایک ہمارے بہت پیارے ملنے والے, وہ خاتون اس قدر ان کے ہاتھوں میں ہے کہ مطلب آپ ان کو سمجھائیں گے بھی نا کہ یہ فراڈ ہے, فراڈ ہو رہا ہے, نہیں, وہ اس بات پہ آتی ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی آپ کے ہسبینڈ مر گئے تو ان کا سارا جو ہے نا انشورنس میچور ہو گئی ہے, اب تک وہ 7-8 لاکھ روپے ہم کو کھلا چکی ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, روز جیز کیش اور ایزی پیسہ ہوتا ہے. اچھا میں بتا تو رہا ہوں ایسی صورت میں آپ کس کو بتائیں, ان ہیکرز کے اکاؤنٹ اپنے نام پہ نہیں ہے, ان کے بینک اکاؤنٹ اپنے نام پہ نہیں ہے, ٹیلی فون لائنز جس پہ آپ بات کرتے ہیں وہ ان کے نام پہ نہیں. اچھا وہ ایک دفعہ آپ سے اگر یہ فراڈ کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ کسی ایجنسی کا بندہ ہے, یہ کوئی پولیس والا ہے, یہ فون اپنی سم پھینک دیتے اور نئی سم سے فراڈ شروع کر دیتے ہیں. تو سیف سٹی اتھارٹی
نے یہ زبردست اقدام اٹھایا ہے کہ اب انہوں نے جو NCCIA سے PTA سے اور CTD سے ان کے ساتھ وہ منسلک ہو چکے ہیں، اور جو بھی شکایت آتی ہے اس کو فوری طور پر وہ اس اکاؤنٹ کو بلاک کروا دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ صرف اکاؤنٹ کو بلاک کروانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ذمہ داران کو ان ملزمان کو پکڑنا ہے جو دوبارہ ایسے کام نہ کر سکیں. اور میری شہریوں سے یہ گزارش ہے کہ کوئی بھی آپ کا جو ای چلان ہے، پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ای چلان کی ویب سائٹ موجود ہے اور ان کا جو میسج ہے وہ 9915 سے آتا ہے. یہ ان کا آفیشیل جو ہے وہ ویب سائٹ ہے، آفیشیل میسج. اس کے علاوہ کسی کو کوڈ نہ بھیجیں، کسی کے لنک پہ کلک نہ کریں. عاصم راجہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین، وقت ہوا ہے بریک کا، واپس آتے ہیں اپنے نیو ٹاپک کی طرف. اسٹے ٹیونڈ.